السلام علیکم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, I would like to present the greeting of Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all the dear respected viewers and listeners. Today it is a great honor for me to speak on the very blessed subject of Siratul Nabi, that is the holy character of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. I intend to speak briefly in the beginning in English, and later on I will be speaking and presenting my views in Urdu as well. The fact of the matter is that the subject of the noble character of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is such a strong subject, and I should say such a beloved subject, that one really feels what to say and what to leave out. It is impossible, and no one can exhaust this blessed subject and mention everything. So definitely one has to choose some of the points regarding that. The Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, our holy master and our leader and the most blessed prophet from Allah Almighty, his life was like an open book. He lived his life in the full light of the day, and all the things which he did, which he spoke, which he explained to the people, everything has been in a way recorded, either by way of his sayings or deeds or the narrations of the companions and the writers who came after that. Considering the lack of modern techniques and the facilities which we have today, when the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam lived on this earth, no such facility was there. But despite this situation, Allah Almighty made the arrangements that his life should be fully preserved for the posterity, and for all people to come, they can get guidance from that. In the Holy Quran, there are certain verses of the Holy Quran which mention about the noble character of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. I would like to start my presentation by first presenting some of those verses. Even it is not possible that one can present all the verses in one go, because the mention of the Holy Quran, in mention of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in the Holy Quran, although technically one can say that only 4 times the word Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam has occurred in the Holy Quran. By name he has been mentioned 4 times. But it is absolutely wrong to infer, if somebody does that, that only 4 times he has been mentioned. The fact of the matter is that the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he has been mentioned in much greater number than any other prophet, or even all the prophets taken together. The mention of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is much greater than that. I am going to share with you some of those verses and briefly give you the understanding that what the Holy Quran has mentioned, and Holy Quran, as everybody should know, is the wording revealed to the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam from God Almighty. So it means what is contained in the Holy Quran, that is what Allah Almighty has mentioned. So how Allah the Almighty has the qualities of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, just some of them by way of example I am going to mention today. There is one place in the Holy Quran where Allah Almighty says, Kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jamiya.
Here, the universal scope and the aspect of the prophethood of the Holy Prophet ﷺ has been mentioned. And Allah Almighty says that, O Prophet, you declare to the whole mankind, the word annas has been used there, all the people, all mankind, you declare to them that inni Rasulullahi ilaykum jamia, that surely I am a messenger sent by Allah Almighty to all of you. This verse is something which always which always touches my heart, and I present wherever I speak with this view that the Holy Prophet ﷺ, his mission was not only confined to Arabia, or it was not only confined to Arab people or some other people who might have been living at that time there. But as a matter of fact, the Holy Prophet ﷺ is a messenger of God to all the people. And the message that he brought, that is also for the benefit of all the people. Maybe there are Christians, they are Buddhists, they are Hindus, they are Jewish people, or belonging to any other religion, or even not belonging to any religion. But all the mankind which lives, which has been living and which continue to live and occupy this planet till the end of the time, the message contained in the Holy Quran and the Prophet who brought that message, his mission is related to all the people. And as such, I think it's an open invitation to all the people, the whole mankind, that they should open the books of Sirah, the noble character of the Holy Prophet ﷺ, and go through the verses of the Holy Quran and find out what was the noble character of this great prophet who was the greatest of all the prophets. Then Allah Almighty says, and there are several other verses which are speaking on the same subject. In another verse, Allah Almighty says, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, that, O Prophet, make it clear to the people that we have not sent you but as a mercy personified for the whole of mankind. That also gives a brief, very sublime introduction of the Holy Prophet ﷺ, that you are a messenger whose teaching are based on mercy and kindness and forgiveness and good treatment for the whole of mankind. Lil Alameen, again the whole word is included in this one. The people who lived at that time when he was alive, and those who people came and we are the living at this time, and there will be the progenies and scores of nations after nation who will be coming till the end of the day. So the message, the scope of the message brought by the Holy Prophet ﷺ is such that it encompasses all the people. Then Allah Almighty says, إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, that, O my Prophet, you are actually occupying the highest level of noble character which any human being can ever possess. So character-wise, you are the noblest person. You are the best person with high qualities and good morals and all the good qualities. Then Allah Almighty says that إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, that you are, again, I mentioned this one, that your qualities, your attitude, your performance is the best of all times. Then Allah Almighty in one verse has mentioned that the Holy Prophet ﷺ is Sirajam Munira. He is a very brilliant sun which gives a light. And this light is actually such a light which encompasses each and every part of the whole world, the past, present, and future as well. And Siraja Munira, he is the source and the fountainhead of the light, spiritual light particularly, and all the guidance in a general way, which the mankind may stand in need of that. Then Allah Almighty has mentioned in one verse, Inna Allaha ma'ana, that when on one occasion there was danger, Allah Almighty
revealed this part to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he declared, and that became the part of the Holy Quran. It says, Allah Almighty says that I am with you. It means that I am there to protect you, to support you, to guide you, and nobody will ever be able to give you any harm which can lead to your final your death. It will never happen. They will never be able to be successful in this venture and attempt, because Allah Almighty is with them, with us. And then Allah Almighty has mentioned elsewhere, Bashiram wa Nazira, that the two qualities of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is, one of them is that he is the one who gives the glad tidings to the people, those who believe the message of God, revealed in the form of the Holy Quran. When the message is conveyed, there are people who accept and who deny. So Allah Almighty says, those people who accept the message, this messenger of God is the torchbearer of the glad tidings. He gives them the good news that your life will be good, and after the life, your final abode in the hereafter is also going to be very good. And also, Nazira, those people who will deny that, who will reject the message given to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Holy Prophet stands as a warner to these people. And this duty he performed day and night. He spoke to the people, gave them the glad tidings that you accept this message. This message is not from me, it is from God who has sent me. And don't deny that one. If you deny that, then Allah Almighty will take care of you and will deal with you. So both these things, the glad tidings and the warning of the punishment, that was there. Then there is a title which is also mentioned in the Holy Quran, which says Taha, which is translated as a complete human being. So far as human beings are concerned, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was the perfect embodiment of human qualities. Insane Kamil, he was a perfect human being. He was human being, no doubt, no more than human being. But he was perfect person having all the percent and sublime qualities in him. So that is the Taha. And then Allah Almighty says, and Allah says, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, that, O ye people, in the person of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, there is a model, excellent model for the whole of mankind. The best model, the best example, the best performance and the quality of life that was presented by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, that is par excellence, and nobody can ever compete with him. So, dear listeners, I would like to finish the English part of my presentation here. I have just briefly introduced some of the verses of the Holy Quran which speak about the noble qualities of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and now I will be changing the language to Urdu. सामीन कराम, अभी मैंने अंग्रेज़ी ज़ुबान में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के हवाले से ये पहलू बयान किया है कि कुरान मजीद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किस तरह आता है। ये ज़िक्र तो बहुत तवील है, बेशुमार आयात हैं कुरान मजीद की जिनमें मुख्तलिफ़ पहलुओं से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली गई है। चंद एक का ज़िक्र मैंने किया इज़्दियाद ईमान के लिए। अब मैं उर्दू ज़ुबान में आपके सामने कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के चंद वाक़यात आपके सामने रखूँ। दिल तो करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाक़यात बयान हो जाएं, क्योंकि ये ज़िक्र खैर ऐसा है जो एक मोमिन के लिए उसकी रूह की ग़िज़ा है। सबसे ज़्यादा तस्कीन अल्लाह ताला के ज़िक्र के बाद इंसान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से मिलती है। तो दिल तो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाक़यात पेश कर दिए जाएं, लेकिन मुश्किल ये है कि एक महदूद वक्त में महदूद वाक़यात ही बयान किए जा सकते हैं। मैं इब्तिदा करने चाहता हूँ एक बहुत ही ईमान अफरोज़ रवायत से।
ذکر آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ آپ بتائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ تو انہوں نے بہت ہی مختصر الفاظ میں نہایت جامع اس کا جواب دیا. سوال بڑا وسیع تھا، بڑا مشکل تھا، لیکن آپ نے بڑا ہی مختصر اور جامع اور بڑا ایک آسان فہم جواب دے دیا. آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ یاد رکھو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن کے عین مطابق تھی. جو بات قرآن میں لکھی ہے کہ یہ کی جائے، آپ نے اسی طرح عمل فرمایا. جو قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ بات نہ کی جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کی. تو بالکل قرآن کے مطابق آپ کی زندگی تھی. دوسرے لفظوں میں آپ کا جواب یہ تھا کہ اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سوال کرنا کرتے ہو اور کچھ جاننا چاہتے ہو تو دیکھ لو کانا خلقہ القرآن. جو قرآن میں لکھا ہے اس کے مطابق آپ نے عمل کیا. جس بات سے قرآن نے روکا آپ اس سے رک گئے. تو یہ ایک جامع جواب ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. اب واقعات کا ایک مختصر سا گلدستہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مختلف صفات ہیں اور اتنی زیادہ ہیں تعداد میں کہ ساروں کا نام بھی لینا ایک مختصر تقریر میں مشکل ہے، لیکن میں مختلف سے واقعات چن کر ایک گلدستے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی بات میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ابتدا میں جب آپ کی مکے میں پیدائش ہوئی اور آپ پر ابھی وحی رسالت نازل نہیں ہوئی تھی، جوانی کا زمانہ تھا، اس زمانے میں آپ نے زندگی میں ایسا شاندار نمونہ دکھایا کہ اس زمانے کے کفار، نوجوان اور بڑے جب آپ کو دیکھتے، آپ پر نظر کرتے، آپ کے معاملات کو جاننے کی کوشش کرتے، تو ان کے دل سے ایک ہی آواز اٹھتی تھی کہ یہ شخص وہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صادق ہے، صدیق ہے اور امین ہے. سچا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی غلط بات نہیں کرتا، اور امین ہے، ہر امانت کی حفاظت کرنے والا ہے، امانت میں خیانت کبھی نہیں کی. تو یہ دو خطابات اس زمانے کے عربوں نے، مکے کے رہنے والوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیے جب آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. تو یہ آپ کی زندگی کی آغاز کا عالم ہے کہ اس زمانے میں آپ کی سیرت کا تذکرہ اور اس کا اعتراف اس زمانے کے کفار نے بھی کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ غرباء کی مدد اور ہمدردی کیا کرتے تھے. آپ کے دل میں یہ طبی جذبہ تھا کہ جہاں کوئی ضرورت مند پیش آئے اس کے ساتھ جا کر اس کی مدد کی جائے، اس کا بوجھ اٹھایا جائے، اس کی مشکل حل کی جائے، اس کی رہنمائی کی جائے، جو ہو سکتا ہے اس کی مدد کے لیے کیا جائے. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک کھیت کے کنارے ایک بوڑھا بیٹھا ہے. بیچارہ کام کرتے کرتے تھک گیا تھا. آپ اس کے قریب گئے، آپ نے پوچھا کہ میاں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں؟ اس بوڑھے نے جواب دیا کہ دیکھو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں نے اپنے کھیت کو پانی بھی لگانا ہے، اس میں سے جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کو بھی نکالنا ہے، کچھ اور کام بھی کرنے ہیں، تو میں کافی دیر کام کرنے کے بعد اب تھک گیا ہوں، آرام کر رہا ہوں اور کاموں بھی باقی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں فکر نہ کرو، میں آپ کا کام میں کر دیتا ہوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس شخص سے اس کا نام پوچھا، نہ قبیلہ پوچھا، نہ کوئی اور بات دریافت کی. فوراً کہا کہ میاں جی آپ آرام کریں اور میں آپ کا کام کرتا ہوں. آپ نے اس کے سارے کھیت کو پانی دیا، صفائی کی، اور اس کے بعد جاتے ہوئے کہنے لگے کہ جب بھی آئندہ ضرورت ہو مجھے بلا لینا، میرا نام محمد ہے. تو دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پاکیزہ سیرت ہے اور کیا عظیم الشان سبق اس سے ہمیں ملتا ہے کہ لوگ عام طور پر اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بوڑھے کی مدد کی اور اس کے سارے کام کیے جس کا نام تک وہ نہیں جانتے تھے. وہ نہیں جانتے تھے وہ کس قبیلے کا ہے، کہاں سے تعلق رکھتا ہے، لیکن غرباء کی مدد کرنا آپ کی سیرت میں شامل تھا. آپ نے اس کا
ہمیشہ احترام کیا۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ مکے میں داخل ہوئے تو مطلب باہر گئے ہوں گے، یا وہیں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک بڑھیا مکے میں داخل ہوئی ہے اور کافی سارا سامان اس نے اٹھایا ہوا ہے، بیچاری بوڑھی ہے، سامان اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اس بڑھیا کو کہا کہ بڑھیا یہ سامان تو بہت بوجھل ہے، تو مجھے دے دو۔ تو اس بڑھیا نے اس کی ضرورت تھی، سامان اٹھایا نہیں جاتا تھا، اس نے فوراً نہ نام پوچھا نہ کچھ اور، فوراً اس نوجوان کے حوالے کر دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر آگے چلے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کی نبوت کا زمانہ شروع ہو چکا تھا اور آپ کی مخالفت ہو رہی تھی، اور مکے کے لوگ آپ کی باتیں سن کر اس قدر مسحور ہو جاتے تھے کہ جواب میں بجائے اس کے کہ اچھی باتوں کو قبول کریں، وہ آپ کا نام ایک ساحر رکھتے تھے کہ یہ تو ایک جادوگر ہے۔ تو چلتے چلتے جب کافی منزل آ گئی اور اس کا ٹھکانہ قریب آ گیا عورت کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اتارا تو عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ تم نے بہت نیکی کی ہے، میں اس کے بدلے کیا کر سکتی ہوں؟ یہی نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھو یہاں پر اس شہر میں ایک شخص ہے جو بڑا جادوگر ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگوں کے دل مو لیتا ہے، لیکن وہ ہے جھوٹا۔ تو میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ تم اس شخص کی باتوں میں نہ آنا، اس کی باتیں کبھی نہ سننا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بڑے ہی تحمل سے ایک عجیب انداز میں یہ فرمایا کہ بڑھیا، جو بات تم نے کہنی تھی کہہ دی، میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو جادوگر ہے جس کا تم ذکر کر رہی ہو وہ میں ہی ہوں۔ تو دیکھیں کس طرح اس عورت پر آپ کا جادو چل گیا، آپ نے اس کا دل فتح کر لیا، اور یہ دلوں کی فتح ساری زندگی جاری رہی، اور سب سے زیادہ فاتح عالم اگر کوئی وجود دنیا میں ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ تبلیغ جب آپ کے سپرد منصب نبوت ہوا تو آپ نے پہلے دن سے اس کی تبلیغ کے فریضے کو پہچانا، اور آپ نے ہر جگہ ہر موقع پر، آج کے لیے لوگ آتے، آپ ان کے خیموں میں جاتے، جا کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام دیتے، گلی کوچے میں جاتے، لوگوں سے ملتے، عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے، ہر شخص کے سامنے جہاں بھی ہوتا آپ تبلیغ کی کوشش کرتے۔ بعض اوقات آپ نے لوگوں کو دعوت پر بھی بلا لیا تو اس کے ذریعے سے بھی تبلیغ کی۔ ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ جب ان کو بلایا، کھانا کھلایا، کثرت سے لوگ آگے کھانے پر آ جاتے ہیں، آخر میں جب آپ کھڑے ہوئے تبلیغ کرنے کے لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیں، تو یہ پیغام ان کی طبیعتوں کو راس نہیں آیا، وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی ان کو نہ کہہ سکے، بات شروع ہی کی تھی کہ وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ تو لیکن آپ اپنے عزم کے دھنی تھے، اپنے ارادے کے پختہ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو میرا فرض ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بلغ ما انزل الیک، کہ اے رسول جو تجھے پیغام دیا گیا ہے تو اس کو کھول کھول کر بیان کر اور سب لوگوں تک پہنچا۔ تو آپ نے کہا یہ سلسلہ تو جاری رہے گا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے ایک دوسری دعوت کی، اس میں بھی لوگوں کو بلایا، وہ آئے، بڑی کثرت سے آئے، لیکن آپ نے کھانا پیش کرنے سے پہلے اپنی تقریر کی، اور اللہ کا جو دیا ہوا پیغام تھا وہ ان لوگوں تک آپ نے پہنچایا، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کو آپ نے کھانا پیش کیا، اور اس طرح آپ نے فریضہ تبلیغ کو ادا کیا۔ تو یہ تبلیغ کا کرنا اور پیغام حق کا پہنچانا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ اس رستے میں آپ نے تکلیفیں اٹھائیں، دشمنوں نے آپ پر بے انتہا ظلم کیے، بد زبانی کی، آپ پر پتھر گرائے گئے، آپ پر خاک گرائی گئی، آپ کو ہر طرح کی اذیت دی گئی، آپ کو اور آپ کے اولین ماننے والوں کو، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تبلیغ کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا۔ پھر اسی سلسلے میں جب مخالفت کی باتیں ہوئیں تو ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چند صحابہ کے ساتھ جو اس وقت تک اسلام لے آئے تھے، شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، محاصرہ کر دیا گیا۔ اس کے اندر ایک وادی سی تھی جس سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں، جہاں نکلنے کا رستہ ہے وہاں یہ کفار کھڑے تھے، اور کسی مسلمان کو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، نہ کھانا اندر جانے دیتے، نہ کسی اور کو اندر جانے دیتے کہ ان کی مدد کر سکے۔
تو بہت ہی مشکل وقت تھا، سالوں پر محیط تھا جو آپ نے اس طرح وہاں پر گزارا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کشائش کی صورت پیدا کی۔ لیکن یہ سختی کا زمانہ آپ نے کمال ثابت قدمی کے ساتھ بسر کیا، اور کبھی بھی کوئی اس میں فرق نہیں آنے دیا۔ پھر دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، باوجود اس کے کہ آپ نبیوں کے سرتاج، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ عزت اور عظمت اور شرف حاصل کرنے والے، لیکن صحابہ کے ساتھ آپ کا ایسا نمونہ تھا کہ کبھی آپ نے کوئی امتیاز نہیں برتا اور صحابہ کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔ ایک واقعہ ذکر آتا ہے کہ ایک بار سفر میں صحابہ کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جا رہے تھے۔ کافی سفر کرنے کے بعد جب تھکان محسوس ہوئی سب کو، تو ایک جگہ قیام ہوا۔ تو اب وہ مرحلہ آیا کہ کھانا تیار کیا جائے۔ کچھ کھانا سامان کچھ ساتھ لے کے آئے تھے، اس کو پکانے کا سوال تھا۔ تو صحابہ نے فوراً اس طرح اپنے اندر تقسیم کار کر لی کہ اچھا، کسی جانور بھی ساتھ تھے، آپ نے کہا کہ ایک صحابی نے کہا کہ ایک بکری میں ذبح کر لوں گا، ایک نے کہا اس کی کھال میں اتار لوں گا، ایک نے کہا کہ میں پانی لے آؤں گا، تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا میں روٹیاں پکاؤں گا۔ تو اس طرح جب کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بات تو رہ گئے، بھول گئے، وہ یہ کہ یہ لکڑیاں کون لے کر آئے گا جنگل سے تاکہ ان سے آگ جلائی جا سکے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام میں کرتا ہوں۔ صحابہ چاہتے تھے کہ ہم کر لیں، موجود تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھیں اخلاق فاضلہ کا، کہ آپ نے فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ تم جیسا ایک انسان ہوں، تم کام کرتے ہو تو میں بھی کام کروں گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس جنگل میں گئے، درختوں کی ٹہنیاں جو سوکھ چکی تھی ان کو کاٹا اور ان کو لے کر آئے، جن سے آگ جلائی گئی اور کھانا تیار کیا گیا۔ اب یہ تصور کریں کہ آج کے زمانے میں کیا کبھی ایسی مثال یا اس سے ہزاروں گنا کم ترین مثال بھی دنیا کی تاریخ میں کبھی نظر آتی ہے؟ کوئی ایسا سردار بھی نظر آتا ہے کہ اس کے جو کمی لوگ ہیں اس کے ساتھ بیٹھے، وہ تو کام کر رہے ہیں اور سردار بھی کام کر رہا ہو اسی طرح جس طرح اس کے نوکر کام کرتے ہیں؟ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ عاجزی اور انکساری کا نمونہ دکھایا۔ پھر ایک اور واقعہ آتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر یہ تجویز دی گئی کہ مدینے کے گرد ایک گہری کھائی بنا لی جائے، خندق بنا لی جائے، تاکہ حملہ آور دشمن اس کو پھلانگ کر مدینے میں نہ آ سکے۔ تو جب اس خندق کی تیاری ہو رہی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر ان کے سپرد ایک جگہ دی کہ اتنی جگہ تم کھودو، اتنی گہری ہو، اتنی چوڑی ہو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان صحابہ کے ساتھ شامل ہوئے، آپ بھی ایک گروپ میں شامل ہوئے، اور آپ بھی کبھی ایک جگہ سے مٹی اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتے، کبھی ایک پتھر اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتے، لیکن آپ صحابہ کے ساتھ پوری طرح شامل تھے۔ ایک صحابی ذکر کرتے ہیں، تفصیل اس کی حدیث میں بڑی ہی ایمان افروز آتی ہے، کہ جب آپ مٹی ایک جگہ سے، مٹی کی ٹوکری ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ جاتے تو مٹی کو اپنے کندھے پر، سر پر اٹھا لیتے تو مٹی گرتی۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر والے جسم میں کوئی قمیص نہیں تھی، تو جسم نظر آتا تھا۔ تو وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو دیکھا، اس پر نظر کی تو آپ کا سفید جسم نظر آتا تھا جس کے اوپر مٹی گری ہوئی تھی۔ تو یہ کیفیت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے کبھی بھی صحابہ سے اپنے آپ کو ممتاز نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ شامل ہو کر ایک ایسا نمونہ ساری دنیا کے لیے چھوڑا کہ ہمیشہ بڑوں اور چھوٹوں کی تمیز ختم کر دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا۔ پھر ایک موقع پر آتا ہے کہ خطرے کی حالت تھی، رات کو سب صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے تھے، باہر سے آواز آئی تو محسوس ہوا کہ کوئی خطرہ ہے، کوئی لوگ ایسے نہ آ گئے ہوں جو حملہ کرنے آئے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ اٹھ کے اپنے صحابہ کو آواز دیتے کہ اٹھو خطرے کا وقت ہے، جا کر دیکھو کہ باہر کیا معاملہ ہے، آپ نے کسی ایک صحابی کو نہیں اٹھایا۔ آپ خود اٹھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر بڑی خاموشی کے ساتھ گلیوں میں سے گزرتے ہوئے مدینے سے باہر چلے گئے، اور ایک چکر لگا کر آئے، دیکھا کہ کچھ بھی نہیں، کوئی ایسی فوج نہیں، کوئی خطرے کی بات نہیں۔
آپ اس کے بعد واپس آئے، اور جب واپس مدینے میں آئے تو مسجد نبوی کے قریب پہنچ کر دیکھا کیا کہ چند صحابہ بھی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم باہر جا کر دیکھیں کہ یہ کیسا شور ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محبوب آقا اس وقت تک سارا جائزہ لے کر واپس بھی آ چکے تھے۔ آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو، گھبراؤ نہیں اور بالکل کوئی فکر نہ کرو، آرام سے سو جاؤ، میں خود باہر جا کر تسلی کر آیا ہوں کہ کوئی دشمن وہاں نہیں، کوئی حملہ آور نہیں، کسی فکر کی بات نہیں۔ تو دیکھیں کہ صحابہ کو اٹھائے بغیر جب ان کا آقا باہر جا کر یہ سارا جائزہ لے کر آتا ہے تو صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا، ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی کہ یہ ہمارا آقا ہے، ہم اس کی خاطر جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ آقا ہمیں اٹھانے کی کوفت میں بھی مبتلا نہیں کرتا، ہمیں جگائے بغیر خود اٹھ کر جا کر حالات معلوم کر کے ہمیں آ کر تسلی دے رہا ہے کہ کسی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کے ساتھ محبت کی بات اب چل نکلی ہے تو میں بے شمار واقعات میں سے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، آپ کے صحابہ بھی، خاص طور پہ اصحاب صفہ بھی، ان میں حضرت ابو ہریرہ بھی شامل تھے، بڑی ان کو بھوک لگی، اور عام طور پر بھوک کے وقت میں دوسرا اناج ملے نہ ملے، دودھ کا پیالہ مل جائے تو بڑی غنیمت ہے، تو دودھ کی خواہش ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ مسجد کے قریب کھڑے ہو کر آنے جانے والے صحابہ سے پوچھنے لگے کہ اس آیت کا مطلب بتائیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نیک لوگ وہ ہیں جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ ان کا بڑا ایک عارفانہ انداز تھا یہ بتانے کا کہ میں بھوکا ہوں، میری بھوک کا فکر کرو، میرے لیے کچھ کھانا مہیا کرو، لیکن وہ صحابہ صرف آیت کا مطلب بتا کر آگے چلے جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ آواز آئی، آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے دیکھتے ہی کہا، ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، بہت بھوک لگی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں ایک پیالہ پکڑا ہوا تھا، یہ ان کو دیا کہ اے ابو ہریرہ، تم یہ دودھ سے بھرا پیالہ جو ابھی تحفے میں آیا ہے کسی جگہ سے، تم مسجد نبوی میں لے جاؤ، اور جو اصحاب صفہ ہیں وہ بھی میری طرح بھوکے ہوں گے، آپ کی طرح بھوکے ہوں گے، ان سب کو بلا لاؤ۔ اب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوچا پیالہ ایک ہے اور میں اتنا زیادہ بھوکا پہلے سے موجود ہوں، یہ 10-12 اصحاب صفہ بھی آ گئے تو پھر میرا کیا بنے گا اور میرے حصے میں کیا آئے گا؟ تو وہ بہرحال حضور کا ارشاد تھا، وہ گئے جا کے اصحاب صفہ کو بلا لائے، وہ سارے کے سارے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے، آپ تشریف فرما ہوئے، یہ اصحاب صفہ آپ کے دائیں طرف انہوں نے بیٹھنا شروع کیا اور بائیں طرف حضرت ابو ہریرہ کی باری آئی، پیالہ لایا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ ہاتھ میں پکڑ کر دائیں طرف والے صحابی کو دیا کہ تم پیو، آپ نے اس پہ دعا کی، اسے ایک صحابی نے پیا، پھر دوسرے کو دیا، پھر تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، حتیٰ کہ سارے صحابہ نے باری باری اس ایک پیالے سے پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا کہ سارے اتنے زیادہ آدمی ایک پیالے سے سیراب ہو گئے۔ اب آگے سنیے، آخر میں باری کس کی آئی؟ حضرت ابو ہریرہ کی، جو اس وقت بہت بھوکے تھے، اور انہی کے ذریعے سے یہ ساری بات چلی تھی کہ ایک پیالہ آیا اور سب کو بلایا گیا۔ وہ پہلے دیکھتے تھے باقیوں کو پیتے ہوئے، تو بیان کرتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ پیالہ تو پہلا آدمی ختم کر دے گا، وہ نہ کرے گا تو دوسرا کر دے گا، تیسرا کر دے گا، میرے تک پہنچتے ہوئے اس میں تو ایک گھونٹ نہیں بچے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وہ بھرا ہوا پیالہ حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں آیا، وہ پینے لگے، تھوڑا سا پی کے ذرا ٹھہرے، رسول پاک نے فرمایا اور پیو۔ دیکھیں محبت اور شفقت کا کیا عالم تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان جانثاروں کے ساتھ اس سے لاکھوں گنا زیادہ محبت کرتے تھے جتنی محبت آپ کے جانثار کرتے تھے۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا اور پیو، انہوں نے اور پی لیا، پھر کہا کہ اور پیو، پھر کہا کہ اور پیو، ہوتے ہوتے وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اب تو میں اتنا پی چکا ہوں کہ یہ دودھ میرے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخنوں کے نیچے سے نکلنے والا ہے، یعنی بالکل جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ نک و نک ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اب یہ پیالہ مجھے دے دو۔ اس کے بعد اس وقت میں جو سب سے زیادہ مستحق تھا ایک لحاظ سے،
اور ان باقی صحابہ کی طرح ہی بھوکا اور پیاسا تھا۔ یہ پیالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں آیا، آپ نے وہ پیالہ لیا اور وہ بقیہ دودھ جس میں سارے اتنے صحابی سیر ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے ایسا سامان کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لے کر دودھ پیا اور مکمل ہوا۔ تو یہ واقعہ دیکھیں کہ اپنی بھوک کو بھول کر دوسروں کی بھوک کا خیال کرنا اور اپنی ضرورت کو اور احتیاج کو نظر انداز کر کے دوسروں کی احتیاج کو پہلے پورا کرنا، یہ نمونہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو صحابہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ پھر ایک غزوے کا واقعہ میں سناتا ہوں۔ غزوہ میں اس میں ایسے ہوا کہ جس وقت، یہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں غزوہ خندق کا، یہ اسی کا واقعہ ہے کہ جس وقت صحابہ کرام اس میں کھدائی کر رہے تھے، تو عام طور پہ عربوں میں طریق یہ جاری ہے کہ جب کسی کو بہت زیادہ بھوک لگتی تو وہ ایک پتھر لے کر اپنے پیٹ پر کسی کپڑے سے باندھ لیتا تاکہ پیٹ پر دباؤ ہو اور بھوک کا احساس کم ہو۔ تو ایک صحابی آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ بہت بھوک لگی ہے، اور یہ بات کہہ کر اس نے کہا دیکھیں میرا حال یہ ہے۔ اس نے اپنا قمیص کا کپڑا سامنے سے اٹھایا تو دکھایا کہ میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا، یہ اس لیے کہ مجھے بھوک کا احساس نہ ہو۔ اب اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمدردی اس سے کرنی تھی وہ تو ایک طرف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سننے سے تعلق رکھتا ہے، اور انسان کے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ سن کر کہ اس صحابی کی یہ بات سن کر کہ میں نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے بھی کپڑا اٹھا دیا اور اسے کہا دیکھو، اور صحابی نے کیا دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے، یعنی جتنی بھوک کی شکایت اس کو تھی اس سے بہت زیادہ بھوک کی شکایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ لیکن اسلام نے یہی سکھایا ہے کہ دستے سوال دراز نہ کیا جائے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی اور اپنے صحابہ سے بڑھ کر قربانیاں دی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ آپ پر 100 جان سے نثار ہوا کرتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہر حالت میں ہر کام میں ان کے شریک ہوا ہوتے تھے۔ پھر ذرا موضوع کو بدلتے ہوئے میں دوسرے موضوع پر چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو امن اور محبت کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے والے تھے، لیکن ظالم اس وقت بھی اور آج تک بھی بڑے بڑے دنیا کے بظاہر مفکر، بظاہر تاریخ دان یہ سراسر غلط الزام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے ہیں کہ آپ نے اسلام کو تلوار کے زور سے پھیلایا اور آپ نے گویا لوگوں پر زبردستی کر کے، جنگ کر کے، قتل و غارت سے، خون ریزی کے ذریعے اسلام کو پھیلایا اور لوگوں کو مجبور کیا کہ اسلام کو قبول کیا جائے۔ یہ الزام ایسا غلط الزام ہے کہ جس کی جتنے زور سے بھی تردید کی جائے وہ کم ہوتی ہے۔ ایسا الزام ہے جس میں رتی بھر صداقت نہیں، اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے حالات پر غور دیکھا جائے، ان پر نظر کی جائے، اور خاص طور پر ان جنگوں کا حوالہ دے کر بات کی جائے جو آپ کو مجبوراً اپنی زندگی میں لڑنی پڑی، تو یہ اعتراض ایسا باطل ثابت ہوتا ہے کہ جس میں کوئی بھی حقیقت نظر نہیں آتی۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے کبھی بھی کسی ایک آدمی کو جبراً اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا، کبھی جبر نہیں کیا، اور کبھی کسی پر کوئی سختی نہیں کی کہ تم ضرور مسلمان ہو جاؤ۔ کسی ایک آدمی کو بھی ساری تاریخ کھول کر دیکھ لیں، کبھی جبر کے ساتھ آپ نے ایک شخص کو بھی اسلام میں داخل نہیں کیا۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک موقع ایسا آیا کہ کفار مکہ نے اپنا ایک شخص کو نمائندہ بنا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوایا کہ جا کر بعض باتیں کرو، بعض مشاہدات کرو اور پھر آؤ۔ وہ ان کا کفار مکہ کا سفیر بن کر آیا، مدینے میں آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، آپ کی مجلس میں بھی جاتا، صحابہ سے ملتا، حالات کو دیکھتا، سب کچھ اونچ نیچ اندر باہر سب اس کو
معلوم ہوا، اور یہی ان کا مقصد تھا بھجوانے کا کہ حالات کا علم ہو۔ یہ دیکھ کر اس ایک بڑے ہی ایسے انسان کو، جس کو کہا جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک فطرت عطا کی تھی، جب اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی باتیں سنی، صحابہ کے حالات دیکھے، تو اس نیک فطرت انسان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ اس سے بہتر تو کوئی مسلک نہیں، کوئی دین نہیں۔ تو ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میرا اسلام قبول، مجھے اسلام میں داخل کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی اور شخص ہوتا تو بڑا ہی خوش ہوتا، اتنا پڑھا لکھا آدمی، اتنا سمجھدار آدمی از خود اپنی رضا و رغبت سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کو اسلام میں داخل کرو۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان کی پابندی کا یہ مظاہرہ کیا کہ آپ نے اس شخص کو کہا کہ نہیں، میں تم سے بیعت نہیں لے سکتا، اور وجہ یہ ہے کہ تم اس وقت اپنی قوم کے سفیر کے طور پر آئے ہو، اور سفراء کے ساتھ یہ زیادتی یا زبردستی کرنا ہرگز جائز نہیں۔ تم اسی حالت میں واپس اپنے لوگوں میں جاؤ، پھر وہاں جا کر اگر تمہارا پھر بھی خیال ہو کہ تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو دوسری دفعہ اپنی ذاتی حیثیت میں واپس آؤ، تو پھر میں تمہاری بیعت قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس کے کہنے کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیج دیا۔ وہ شخص چلا گیا، اور عملاً دیکھیں کہ چند مہینے وہاں رہنے کے بعد جب اس کی وہ سفارت کا کام ختم ہو گیا، اس کی وہ حیثیت ختم ہو گئی، تو ذاتی حیثیت میں اس کے دل میں جو محبت اسلام کی پیدا ہو چکی تھی، اس نے اسے مجبور کیا کہ وہ دوبارہ مکے میں آئے۔ چنانچہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں وہی شخص ہوں جس کو آپ نے ایک دفعہ واپس بھیجا تھا۔ میں اپنی دلی رضامندی کے ساتھ آج اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، میری بیعت لیں، مجھے اسلام میں داخل کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز اس سے بیعت لی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو دیکھیں کہ اگر زبردستی کی جاتی، جیسا کہ الزام لگایا جاتا ہے، اور زبردستی میں بعض اوقات قتل و غارت بھی آ جاتی ہے، وہ طریق بالکل الگ بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ بھی سختی کا نہیں کہا، اور اس شخص کو واپس بھجوایا۔ جب وہ اپنی ذاتی حیثیت میں آیا تو پھر اس سے بیعت لی۔ تو یہ ایک واقعہ ایسا غیر معمولی واقعہ ہے جس کی نظیر آج کی دنیا میں کبھی نہیں ملتی۔ پھر دوسری بات یاد رکھنے والی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایک ایسی جنگ نہیں جو از خود آپ نے شروع کی ہو۔ مراد یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کے یا کسی لالچ سے یا کسی اور غرض سے آپ نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا، ساز و سامان کی تیاری کی اور جا کر دشمن پر حملہ کر دیا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہر موقع پر اگر اس کی تاریخ کو دیکھا جائے تو اس کے پیچھے اس کی ابتدا مخالفین کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں جس جنگ کی اجازت دی گئی ہے وہ دفاعی جنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ جب مسلمانوں پر زیادتی اور ظلم کیا جاتا ہے تو اس کے جواب میں اپنی جانوں کی حفاظت اور دفاع کے لیے ان کو لڑنے کی اجازت ہے۔ تو جب تک یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، اس وقت تک اول تو تلوار کا کوئی اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور تلوار اٹھائی بھی گئی تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ظلم و ستم کیا گیا، ان کو کے اموال سے محروم کیا گیا، ان کے گھروں سے نکالا گیا، تو جب یہ لوگ حملہ آور ہوں تو پھر ان کے مقابل پر دفاعی جنگ ہوتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں صرف دفاعی جنگ کی اجازت ہے، اور از خود جنگ شروع کرنے کی ہرگز کوئی اجازت نہیں۔ بلکہ ان دفاعی جنگوں میں بھی اگر انسان کو غور کرے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کس قسم کی احتیاط کیا کرتے تھے، اور اپنے مسلمان سپاہیوں کو جب وہ کسی دوسری جگہ جاتے، مفتوحہ علاقے میں جاتے، تو ان کو کیا نصائح کرتے تھے؟ کیا وہ بربریت کی نصائح ہوتی تھی یا عفو اور درگزر کی نصائح ہوتی تھی؟ میں آپ کو اس کا اشارہ بتاتا ہوں کہ اسلامی فوجوں کو یہ ہدایت کی جاتی تھی کہ آپ نے اس علاقے میں جانا ہے، اور جہاں پر اگر کوئی عورت یا بچہ ہو ہرگز اس کو نہیں مارنا، اگر کوئی اپنے دروازے بند کر دے تو اس کو کچھ نہیں کہنا، اگر کوئی اپنے ہتھیار ڈال دے تو اس کو کچھ نہیں کہنا، اگر کوئی مسجد یا معبد یا کوئی اور عبادت کا نظر آتی ہے اس کو آپ نے نہیں گرانا،
اگر پانی کسی جگہ جمع ہے جو لوگوں کو فائدہ دے سکتا ہے، وہ پانی آپ نے خراب نہیں کرنا. اگر درخت لگے ہیں جو سایہ اور پھل دیتے ہیں، ان کو نہیں کاٹنا. تو اس قسم کی بے شمار، اور کوئی شخص اگر آ کے معافی مانگ لے، سرنڈر کر دے، تو اس کو قبول کر لینا ہے. تو اس طرح کی ایسی ہدایات ہیں جو حقیقت میں امن پیدا کرنے والی، اور ان ہدایات کے مطابق ہمیشہ اسلامی فوج نے اس پر عمل کیا اور کبھی بھی کسی شخص پر زیادتی نہیں کی. تو یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جانے والے اس بالکل باطل الزام کا ایک سخت طور پر رد کرنے والی باتیں ہیں. پھر توکل اللہ بھی آپ کی زندگی میں بار بار نظر آتا ہے. آپ کی ساری زندگی ہی اللہ تعالیٰ کی مدد پر پوری طرح انحصار کرتے ہوئے گزری. مکہ کے حالات کا میں کچھ ذکر کر رہا ہوں. جب مکہ سے آپ نے ہجرت کی مدینہ کی طرف اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، تو حضرت ابوبکر کے ساتھ آپ غار ثور میں پناہ گزین تھے. مخالف دروازے تک پہنچ گئے اور باتیں کر رہے ہیں کہ شاید وہ اندر ہیں، یہ اوپر چلے گئے ہیں، لمبی بات ہے. لیکن سخت فکر مندی کا عالم تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فکر نہیں تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ اگر ان لوگوں نے اندر دیکھ لیا جھانک کر تو ہم دونوں پکڑے جائیں گے. اس صحرا میں کون ہمیں بچائے گا؟ تو ہماری موت یقینی ہے. تو انہوں نے بڑی بے چینی کا اظہار کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر کامل یقین رکھتے تھے، آپ نے فرمایا، اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر ہرگز غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تمہارے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ بچائے گا. چنانچہ معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے بچایا اور آپ حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے. رستے میں بھی آپ کا تعاقب کیا گیا. جب سراقہ آپ کے قریب آ گیا تو پھر ایک دفعہ گھبرا کر حضرت ابو بکر نے یہی فکرہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو پکڑے گئے، اب تو ہمارے بالکل ایڑیوں کے اوپر اس کی سواری آ گئی ہے. تو اس وقت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فکرہ ارشاد فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ہرگز غم نہ کر، کوئی فکر نہ کر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ کامل توکل تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اور اس کا نمونہ ہر موقع پر آپ نے دکھایا. پھر جہاں تک دشمنوں کے ساتھ سلوک کا تعلق ہے، اس کی انفرادی مثالیں بھی ہیں، اجتماعی مثالیں بھی ہیں. انفرادی مثال میں ایک یہ بات مثال آتی ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملا کر، وہ کھانا پیش کیا گیا تو اس میں زہر ملا دیا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ اٹھایا، لیکن اس کو کھایا نہیں، بلکہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو روک دیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ کھانا ٹھیک نہیں. آپ نے کھانا چھوڑ دیا، ذرا سا کچھ لگا ہوگا. تو لیکن اس کے بعد اس عورت سے جب پوچھا گیا کہ یہ حرکت تم نے کی ہے، اس عورت نے فوری طور پر اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے کی ہے. میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا، وگرنہ یہ زندہ نہیں رہ سکتے. تو اب دیکھیں، ایک عورت ہے، دشمن عورت ہے، اور اپنے جرم کا اعتراف کرتی ہے، اور جرم بھی ایسا کہ جس کے ذریعے سے موت یقینی نظر آتی تھی. وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا جس نے موت سے بچا لیا، لیکن اس کا جرم تو اپنی جگہ پر تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے اعتراف جرم کے بعد اس کو ہرگز کوئی سزا نہیں دی اور اس کو بالکل معاف کر دیا. اب دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں کسی جگہ ایسا نظر آتا ہے کہ کسی نے ایسی حرکت کی ہو جو موت تک لے جانے والی ہو، اور پھر وہ جرم کرنے والا علی اعلان بغیر کسی دباؤ کے اس بات کو تسلیم کرتا ہو کہ یہ حرکت میں نے کی ہے، اور اس کو بالکل سزا کے بغیر چھوڑ دیا جائے. یہ مثال ملتی ہے تو صرف ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے. فتح موقع کے موقع پر بھی دیکھ لیں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 سپاہیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، کس قدر عاجزی اور خاکساری کے ساتھ کہ آپ کا سر اونٹ کے کجاوے کے ساتھ لگ رہا تھا، اور آپ دعائیں پڑھتے ہوئے مکے میں داخل ہوئے ایک فاتح کے طور پہ، اور باقی سارے مخالفین، سنگ دل لوگ، جانی دشمن، خون کے پیاسے آپ کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے ہوئے تھے. اور یہ اگر اس دن فیصلہ کیا جاتا کہ ان سب لوگوں کے سر قلم کر دیے جائیں تو انصاف کی ہر روح سے یہ لوگ اس بات کے سزاوار تھے
کہ ان کو یہ سزا دی جاتی، اور لرزاں و ترساں کھڑے تھے کہ دیکھتے ہیں ہم سے اب انتقام کس طرح لیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام تو لیا کہنے کو، لیکن انتقام یہ لیا کہ فَاذْهَبُوا لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ فَاذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، کہ اے لوگو، سارے کے سارے لوگوں سن لو کہ تم کو میں آزاد کرتا ہوں، تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم خیر و عافیت سے اپنے گھروں کو جاؤ، اور آپ پر کسی قسم کا کوئی قدغن یا کوئی پابندی یا کوئی سزا وارد نہیں کی جاتی۔ آپ نے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا، اور یہ ایسی مثال ہے کہ اس جیسی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمونہ دکھایا، اور پھر وہ صحابہ کو بھی نہیں بھولے۔ ابھی پچھلے دن حضور اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے بہت ہی ایمان افروز رنگ میں حضرت بلال کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت بلال بھی کھڑے تھے، وہی جن کو مکے کے لوگ مکے کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے پتھروں پر، اور دہکتے ہوئے کولوں پر ان کو لٹایا کرتے تھے، اور اچھلتے تھے، کودتے تھے، چھلانگے مارتے تھے، اور ہنستے تھے اور مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تم محمد کے ماننے والے ہو۔ تو اتنی سخت زندگی میں سے گزرنے والا وہ بلال سیدنا بلال بن گیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جہاں یہ فرمایا کہ جو شخص اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو کچھ نہ کہا جائے، جو اپنا ہتھیار ڈال دے اس کو کچھ نہ کہا جائے، اس موقع پر خاص طور پر ایک بات یہ کی، آپ نے فرمایا ایک جھنڈا تیار کروایا اور وہ حضرت بلال کو دیا، اور کہا کہ یہ جھنڈا جا کر مکے میں لہراؤ، اور اعلان کیا جائے کہ جو شخص آج اس بلال کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا ہے وہ اس کو کلیتاً معافی دی جائے گی، اس سے کوئی سرزنش نہیں ہوگی، کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، کوئی سزا اس کو نہیں دی جائے گی۔ اس وقت حضرت بلال کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی ایسے انداز میں بیان کی ہے کہ جس کو پڑھ کر انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہ کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مظلوم صحابہ کی دلداری کی، اور دشمنوں کو تو معاف کیا لیکن دلداری کا بھی کیا شاندار نمونہ دکھایا جس کی مثال دنیا میں نظر نہیں آتی۔ تو اسی طرح اس دن کے بارے میں ایک آخری بات میں کہہ دوں، وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اور انکساری کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ آپ کے جانے پر نہ کوئی ڈھول بجے، نہ تاج بنا، نہ کوئی آپ کے کوئی تخت بنایا گیا، نہ کوئی سکہ بنایا گیا، کچھ بھی ایسا طریقہ جو عام طور پر بادشاہ فتوحات کے موقع پر کرتے ہیں کچھ نہیں کیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، اور اس وقت صحابہ بھی اپنے ادھر ادھر کاموں میں ایسے لگے کہ کسی کو یہ خیال ہی نہیں رہا۔ یہ دیکھیں عجیب بات ہے کہ صحابہ موجود ہیں لیکن اتنی عجیب کیفیت میں وہ دن گزر رہا تھا کہ صحابہ کو یہ خیال ہی نہ آیا کہ کھانا بھی تو تیار کرنا ہے، کھانا بھی تو کھانا ہے۔ تو دوپہر کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر گئے اور جا کر کہا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کھانے کے لیے صرف روٹی کے چند خشک ٹکڑے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہی ٹکڑے لے آؤ۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ شہنشاہ عالم، دنیا کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا محبوب، اس سادگی اور خاکساری کے ساتھ اپنی فتح کا جشن مناتا ہے کہ روٹی کے خشک ٹکڑے جو موجود تھے آپ نے کہا وہی لے آؤ۔ پھر اس کو پوچھا کہ سالن بھی کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سرکہ ایک کسی برتن میں اس کے نیچے کچھ تھوڑا سا بچا ہوا ہے، وہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہی لے آؤ۔ تو وہ سرکے کے چند قطرے ان سوکھے ٹکڑوں پر ڈالے گئے، پھر اس کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، شہنشاہ اعلیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اپنی فتح کی دعوت ان سوکھے ہوئے ٹکڑوں پر کی۔ تو یہ نمونہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے سرتاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاجزی اور خاکساری کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا، اور ساری دنیا کے لیے یہ نمونہ دینے کا کہ انسان کے لیے خاکساری اور عاجزی، اللہ تعالیٰ کے حضور گرنا اور سادگی کو اختیار کرنا، یہی راہ نجات ہے۔ تو احباب کرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ
जैसा मैंने जिक्र किया, आधे घंटे में 40 मिनट में तो मुमकिन नहीं, चंद बातें बतौर नमूना मैंने पेश कर दी हैं, लेकिन ये सारी बातें ऐसी हैं कि जिन पर एक एक करके गौर किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू रोशन होकर हमारे सामने आ जाते हैं, और ये बात साबित हो जाती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन बिल यकीन अखलाक फाजिला की आला तरीन चोटी पर फाइज किए गए थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद।